अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुखातिबा के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ख़ान। आज जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा वो बाई प्रोफेशनल एक लॉयर है और अपना एक नज़रिया रखते हैं और उसी नज़रिए के बेस पर इस साल इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारे साथ है अब्बास सफ़ीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए काबिल नौजवान जुर्रत सवालात रखते हैं, सवाल पूछने का जो ना गुर जानने लगे हैं और ये समझने लगे हैं कि यार सियासतदानों को मीडिया पर कुछ ऐसे सख्त सवालों का सामना करना चाहिए जिससे पब्लिक के ओपिनियन बने और पब्लिक अपने फैसले करने में आज़ाद हो और वो समझे कि उसने क्या फ़ैसला करना है। तो आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आवाम को एक मौका ये दिया। अच्छा, जैसे कि इनिशियल खैर एजुकेशन तो जिस तरह पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में चलती, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक मैंने किया जिना पब्लिक स्कूल से, FSC मैंने की कैडेट कॉलेज से, कैडेट कॉलेज सियालकोट से की। उसके बाद मैंने प्राइवेटली BA किया। BA में अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में मैंने टॉप किया। उसी दौरानिए में मैंने अपनी बुक्स भी पब्लिश की, पोइट्री बुक्स पब्लिश की जो कि मंजर आम पर है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से या रावलपिंडी लॉ कॉलेज उसके साथ एफिलिएट था और मैंने वहाँ से LLB की और अल्हम्दुलिल्लाह LLB में 3 साल रेगुलर जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीज़न का टॉपर रहने का एजाज़ हासिल हुआ मुझे। फिर वापस आया मैं प्रैक्टिस के लिए, तो साथ ही साथ मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। तो उसके बाद से लेकर अब तक खैर पढ़ना चाहते थे, अभी भी चाहते, तो कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं तो इंशाल्लाह वक्त निकाल कर, और जितने भी नए हमारे जो नौजवान हैं जो चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कर, स्पेशली वो लोग जो लॉ फील्ड के साथ रिलेटेड है, तो उनको चाहिए कि वो बार लॉ की तरफ जाए। तो हमारी भी ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई, लेकिन इंशाल्लाह जो अल्लाह मौका देगा उस तरफ भी जाएंगे अभी कुछ इन जिम्मेदारियों में। तो ये ब्रीफ हमारा एजुकेशन के लिए। ठीक सर, आप फेडरल पार्टी से इख्तिलाफ रखते हैं, तो इख्तिलाफ की क्या वजह है? क्या उनका नज़रिया नहीं पसंद या गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल उनसे हल होते हुए नज़र नहीं आ रहा? तो क्या वजह है इसके पीछे? देखें, हमारा पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ कोई एतराज़ नहीं। हमारे आबा व अजदाद की चले रिटन फॉर्म में इल्हाक नहीं, लेकिन उस इल्हाक को हमने तस्लीम भी किया, हमने मंजूर भी किया। अगर ना करते तो कोई बगावत होती, कोई जंग होती, जिस तरह डोगरों को भगाया उस तरह इनको भी भगा देते। तो डेफिनेटली एक इल्हाक पाकिस्तान का नज़रिया हमारे दिलों में है, नज़र इस्लाम के तहत है, और इंडिया से तो कदर बेहतर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल है और हम इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान बनेगा पाकिस्तान का नारा भी हमने दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फेडरेशन की तरफ से फेडरल पार्टीज़ को एक्सेप्ट करें। और हैरत की बात है, गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, ये मैं आपको बता दूं, आप नौजवान हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ही अलग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलग है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में आके सियासत करे, जबकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं। और दूसरी बात ये है कि चले यार थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है ना मतलब कि अपने नज़रियात की तरवीज की। तो आप बताएं, आप नौजवान हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप में से तमाम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों? आपके पास, आपको पता है कि जो है ना यहाँ पर इस वक्त वो एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन्होंने, मैं आपसे पूछता हूँ, नौजवान है, ज़्यादा और आगे पीछे की बात भी नहीं करता हूँ, आप बताएं इन्होंने कौन से, एक मेडिकल कॉलेज है क्या आपके पास? एक इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज गवर्नमेंट लेवल पर कुछ भी नहीं। क्या दिया इन्होंने हमें? और दूसरी बात ये कि इन्होंने सबसे बड़ी जो गलत हरकत की वो ये की कि हमें अपनी सोच से में पाबंद किया, और एक फेडरल पार्टी का चेयरमैन जो कि यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं, जिसकी पार्टी,
مجھے اس کی سوچ پر پابند بنایا گیا. اور دوسرا میں حیران ہوں ان نوجوانوں پر جو اس وقت عمران خان، زرداری، نواز شریف اور دیگر جتنے بھی پولیٹیکل قائدین ہیں ان کو مانتے ہیں. میرے بھائی آپ تو ان کو ووٹ ہی نہیں دے رہے. آپ کا تو وزیر اعظم ہی نہیں ہے وہ کہ آپ اسمبلی میں ووٹ کر رہے ہیں ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے. آپ مجھے جواب دیں کہ آپ ووٹ کر رہے ہیں ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے؟ آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنی قوم کو ان کے چنگل سے آزاد کریں. کیا ضروری ہے کہ ہم انہی کی پارٹیوں میں رہ کر کام کریں جس کو ہمارے یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے؟ تو فیڈرل پارٹیز نے آج تک جو ہمارے ساتھ کیا وہ اس کی میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، زیادہ فرق نہیں ہے. کشمیر میں آپ دیکھ لیں کتنی ترقی ہے، کتنی یونیورسٹیز ہیں، کتنے میڈیکل کالجز ہیں، کتنے انجینئرنگ لا کالجز بھرمار ہیں. لیکن گلگت بلتستان کو آپ دیکھیں، کیوں پتہ ہے؟ کشمیر کی اپنی پارٹیاں مضبوط ہیں. کشمیر میں مسلم کانفرنس جیسی پارٹیاں تھیں، مضبوط تھیں. کشمیر میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی جیسی پارٹیاں ہیں جو اپنے قومی موقف کو سامنے لے کر آتی ہیں. جبکہ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا، جو وفاق کی طرف سے نواز شریف نے گنگایا تو ہم نے یہاں پر آگ بند کر کے اس پر بھروسہ کیا. تو آپ خود ہی حالت دیکھ لیں کہ جو آپ کی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا آپ کی فیڈرل پارٹیز آپ کے لیے بہتر ہے. کشمیر اس کی زندہ مثال ہے. آپ دیکھ لیں جتنا انہوں نے نیشنلسٹ پارٹیز نے انہی کے دور میں کام ہوا جو ہوا. سر ایک سو کالڈ پروونشل اسٹیٹس کے ساتھ اگینسٹ دی فلو یا فیڈرل کے خلاف چلنا، فیڈرل پارٹیز کے خلاف چلنا، کیا یہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی مشکل ہے. سیاست میں تو آپ کا ایک ووٹ بھی آپ کے خلاف ہو تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. یہاں تو بڑی بڑی پارٹیوں کی بات ہے، لیکن جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پبلک کے مفاد میں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ویژن رائٹ وے پر ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی مخالفت میں کتنے لوگ کھڑے ہیں یا آپ کی حمایت میں آپ کتنے لوگ کھڑے کرتے ہیں. تو یہ جو مشکلات ہیں ڈیفینیٹلی وہ سیاست کا حصہ ہے. اور جتنے بھی حق پرست لوگ تھے، قوم پرست لوگ تھے، تو قوم پرست سے یہ مراد نہیں کہ اینٹی پاکستان ہونا ضروری نہیں ہے. آپ پرو پاکستانی بھی ہو سکتے لیکن آپ اپنی نیشنلٹی کو، نیشنلزم کو آپ زندہ رکھیں. تو انشاءاللہ اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا، وہ جو نیشنلسٹ اپروچ ہے، پرو پاکستانی نیشنلسٹ اپروچ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو کیچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ہمارا حوصلہ ہے، نوجوان ہمارا حوصلہ ہے. سر جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھی جاتی ہے. لٹریچر کے حد تک تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل اگر دیکھیں تو بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پولیٹیشینس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. ان کے لیے پرسیو کرنا ہوتا ہے فیڈرل کے پارٹیز سے، وہاں کے جو لیڈرز ہیں، وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، تاکہ وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اپنے ہماری بات کو پہنچائیں. تو آپ کے لیے تو مشکل ہوگا کیونکہ آپ کی وہاں پر تو کوئی ریپرزنٹیشن تو ہے نہیں. تو آپ اس کو اگر کوئی ایسا مشکل آپ کو درپیش آئے تو آپ اس کو کس طرح حل کریں گے؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فیڈرل پارٹی سے اٹیچ رہ کر ہی آپ فیڈریشن کریں. آپ فیڈریشن کا بائی آرڈر آپ حصہ اس وقت ہے. آپ کو آئینی حیثیت تو آپ کی ہے نہیں، بائی آرڈر تو آپ ہیں. آپ کا جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ آرڈیننس جاری کرتا ہے. آپ کا جو وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے وہ ہماری کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انہی کی پارٹی میں ہی رہا جائے. آپ نے اپنی بات کرنی ہے اور آپ نے ان سے کام لینا ہے. اگر ہم اس طرح دیکھیں ہماری آواز تو کیا ہے، ابھی سوشل میڈیا بھی آواز پہنچا دیتی ہے. آواز کیا، برما میں اٹھنے والی آواز بھی ہمیں یہاں پر پہنچتی ہے. آواز پہنچنا ایک الگ بات ہے. یہاں آوازیں پہنچتی ہیں، سنائی دینے والے کان بھی ہونے چاہیے، دیکھنے والی آنکھیں بھی ہونی چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے. یہ احساس غلامی کر کے نہیں ملے گا، مخالفت کر کے ملے گا. یہ ان کو باور کرا کے ملے گا کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کے 3 کلر کے، 2 کلر کے، 1 کلر کے جھنڈوں کے ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں. میرے سامنے حیثیت ہے تو میری پبلک کی ہے، میرے یہاں کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی ہے. میرے نوجوانوں کو ملا کیا یار؟ میں فیڈرل پارٹی سے چلے ابھی تک ہم فیڈرل پارٹیز میں رہے ہیں تو بتا دیں کیا اچھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو ابھی ہم کیا مسلسل اسی غلطی کو دہرائیں گے؟ ایک بار آپ نے کیا کبھی ہماری قوم نے نیشنلسٹ جماعتوں کا ساتھ دیا؟ ایک بار آپ دیکھ لیں، ساتھ دے کر دیکھ لیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلسٹ ڈیلیور نہیں کر سکے. جو فیڈرل پارٹیاں ہیں وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں، آپ پھر ان کو دے دیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ جو جرأت گفتار نیشنلسٹ جماعتوں میں ہے، جو قومی جماعتوں میں ہے،
وہ آپ کے علاقے، کیونکہ ان کا کوئی ہائی کمانڈ نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات سی پیک میں کیا ہوا، دیکھیں اگر ہماری زمین سے ہماری سرحد استعمال ہوتے ہوئے اگر یہاں سے جو نا سی پیک کو راستہ دیا گیا، ہم سے کیا پوچھا گیا ہے کہ اس میں آپ کو کتنا چاہیے، کیونکہ آپ کی تو زمین استعمال ہو رہی ہے. وہ ہم سے اس لیے نہیں پوچھا گیا کیونکہ پیپلز پارٹی دور حکومت میں سی ایم صاحب صدر پاکستان آصف زرداری کے کارکن تھے. سی ایم صاحب نے ویسے ہی زرداری صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی. تو جب زرداری صاحب کو انہوں نے اپنا اختیار مختار کل مان لیا ہے تو زرداری صاحب جو کہیں گے سی ایم صاحب نے وہی کرنا تھا، وہی حفیظ الرحمان نے کرنا تھا، وہی ابھی آگے جو فیڈرل پارٹی کا بندہ ہے اس نے وہی کرنا ہے. ان کی مجال ہے وہ ان سے ہی لے. تو میری قوم کے لیے وہ تو اپنی پارٹی اپنے 4 صوبوں اور اپنے ہی حساب سے معاملات دیکھے گا. آپ کے معاملات آپ کی قومی جماعتیں ہی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک سر، قومی جماعتیں تب دیکھیں کہ جب اس کے پاس ایک حکومت بنانے کے لیے ممبرز بھی ہوں. آپ کے پاس تو ابھی آپ تن و تنہا ہے، آپ کوئی دوسرا ممبر بھی نہیں ہے، شاید آپ کی پارٹی کے تھرو دوسرا کوئی بندہ کنٹیسٹ بھی نہ کر سکے، کیونکہ ہوتا آ رہا ہے ابھی تک. آپ کو لگتا ہے ہم تن و تنہا ہے؟ نہیں، اسمبلی کی بھی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. ہم نے جب ریلی کی کال دی سینکڑوں گاڑیاں ہمارے ساتھ تھی، سینکڑوں موٹر سائیکل ہمارے ساتھ تھے، تو پیسے پر نہیں ہے. ہمیں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی کہ ہم پیسے دیں؟ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ لاوا ہے جو پک رہا ہے، جو پھٹے گا ایک دن. سر میرے پوچھنے کا سنیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. عمران خان کے پاس کتنی سیٹیں تھی جب وہ اس نے شروعات کی؟ جنرل مشرف دور میں 1 ہی سیٹ تھی اس کے پاس، بعد میں اس نے اس سے بھی استعفیٰ کیا. بعد میں کیا ہوا؟ دیکھیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ہے. بالکل. اور یہ اس کی پرورش ہو رہی ہے، ایک انقلاب کی پرورش ہو رہی ہے. سر آپ کی سوچ اور جو جہاں تک مجھے لگتا ہے نواز ناجی صاحب کی سوچ کافی حد تک ملتی جلتی ہے، اور انہوں نے بھی ایک اپنی پارٹی بنائی تھی. 1 سال انہوں نے اپنی پارٹی کے تھرو ہی کنٹیسٹ کیا، اپنی پارٹی کی بہا پر کنٹیسٹ کیا، لیکن اگلے سال اس پارٹی پر ہی پابندی لگی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کی جو پارٹی ہے وہ آگے بھی اس طرح چلتی رہے گی یا پھر اس پہ بھی پابندی کے خدشات ہیں؟ دیکھیں اول تو یہ قومی الائنس ہے، یہاں پر یہ ایک باضابطہ پارٹی نہیں ہے. اس میں مختلف جو قوم پرست علاقائی اسٹوڈنٹ جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، جس میں آپ کی وفاقی پارٹیاں بھی شامل ہیں جن کو ہم نے قومی مفادات پر جن کی تربیت ہو رہی ہے اور جو قومی مفادات پر ہمارے ساتھ احتجاجات یا دیگر ریلیوں میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. قومی مفادات پر ہم ایک دیٹ از کالڈ قومی الائنس. تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نواز خان ناجی صاحب کوئی شک نہیں اس میں ہماری قوم کے میں سمجھتا ہوں سیاسی محسن ہے، اور حیدر شاہ مرحوم حیدر شاہ شہید حیدر شاہ رضوی صاحب ہمارے محسن ہیں، اور بھی کئی دیگر ساتھی ہیں جنہوں نے بہت خدمات سر انجام دی. کل تک بہت مذاق لگتا تھا جب حیدر شاہ رضوی کہتا تھا کارمنگ شگر اور اردو کو ضلع بناؤ. اس وقت بھی اس کی آواز کوئی نہیں تھی، مجھے پتا ہے اس کے ساتھ 4 بندے بھی نہیں تھے. لیکن آج دیکھیں شگر کارمنگ ابھی اردو بننے جا رہا ضلع. ایک کمشنری الگ کرو بلتستان میں لاؤ، وہ بھی آ گیا. کیا کچھ نہیں ہے قوم پر. یعنی آج جو آپ جرأت ہے گفتار ہے یا سوال آپ کرنے کی جرأت ہے نا، تو یہی نیشنلسٹ پارٹیاں آپ کو سکھا رہی ہیں. انہی کے بیانات، انہی کے پوسٹ، انہی کے ریلیاں، انہی کی تقاریر آپ کو ٹرینڈ کر رہی ہیں. ورنہ تو آپ کو کیا پتہ ہے آپ کو، یا ہمارے جو عام کارکن ہیں جتنے آپ مطلب ہماری یوتھ، اس کو تو عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد یا زرداری زندہ باد، پاکستان یعنی 4 صوبے، اس کے علاوہ دیا سکھایا کیا ہے فیڈرل پارٹیز نے. ٹھیک ہے سر، ابھی بات کو یہیں تک ہی محدود رکھتے ہیں. سر آپ کا جو نظریہ ہے ہم نے کافی حد تک سمجھ لیا. تو سر آپ نے مسائل بھی بہت گنے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے کیا یہاں پر آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا سوشل ایکٹیویٹیز کی صورت میں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا کیا سورس آف انکم ہے، کیونکہ ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی سورس آف انکم بھی ہو، تو وہ بھی ساتھ بتا دیجیے. اچھا کہتے ہیں عورت اپنی عمر اور مرد اپنی تنخواہ کبھی نہیں بتاتا، لیکن چلیں ہم آپ کو فکس اماؤنٹ نہ بتائیں. اچھا کنٹریبیوشن تو یہ ہے نا کہ مورخ جب کبھی تاریخ کے اوراق کھولے گا زبان خاموش ہوگی پر ہمارا کام ہوگا. ہماری تمام ایکٹیویٹیز میڈیا پر بھرپور ہے، جو ہم نے کیا وہی میڈیا شو کر رہا ہے. اور اگر میں بتاؤں کہ ہم نے یہ کیا تو اس پر ایک کیونکہ کافی 9 سالہ ایک جو نا اسٹوڈنٹ شپ سے لے کر ابھی تک کی ایک جدوجہد ہے، شاید کچھ لمحات میں اس کو کور نہیں کیا جا سکے گا. رہی بات سورس آف انکم کی،
تو بزنس بھی کرتے ہیں اچھا. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی ہمارا پروفیشن ہے وکالت, لیکن وکالت میں ہم جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں, یہ ہمارا عہد ہے اپنے سے, جو یتیم ہوتا ہے, معذور ہوتا ہے, بیوہ ہوتی ہے, ان سے ہم کبھی فیس نہیں لیتے, اور ہم خود اپنے جیب سے کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ایسے ہمارے پاس جو ہے نا 62 لوگ ہوتے ہیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بزنس پوائنٹ آف ویوز ہوتا ہے, ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور وہاں سے ہم اپنا ریٹرن لیتے ہیں, انکم کرتے ہیں. پرواہ نہیں کریں, ٹھیک ہے, پرواہ نہیں کریں, جو ہے نا آپ کو کوئی بھی ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں میرے بھائی, ہم آپ کو قوم کے لیے حاضر ہیں. حالیہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن ہوا, الحمدللہ 24 دن جو ہے نا ہم نے ڈیلی 800 افراد کا کھانا کھلایا, کیونکہ ایک ہمارا یقین یہ ہے کہ جو بھی مال ہمارا ہوتا ہے اس میں غریبوں کا, یتیموں کا اور رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, تو سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. تو ہمیں لٹانے میں بہت مزہ آتا ہے. سر, نظریے سے پرے ایک اور بات آپ سے پوچھوں گا کہ جو دیگر جو پارٹیز کی حکومت رہی ہے یہاں پر, اور یہاں کے جو جتنے ریپرزنٹیٹیوز رہے ہیں, ان کے پرفارمنس پر آپ کا کیا کہنا ہے, انہوں نے کس حد تک ڈیلیور کیا؟ ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو گہرے کھڈوں کو دیکھیں جو سڑکوں میں, ٹھیک ہے, لٹکتی ہوئی تاروں کو دیکھیں جو کھمبوں پر ہے, ٹھیک ہے, کچرے سے بھرپور جو کچرا ہسپتالوں میں ہے, ٹھیک ہے, تو اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے پنڈی اسلام آباد میں ہیں, اگر یہاں پر کچھ ہوتا تو وہاں کیوں جاتا, یہاں علاج ہوتا تو کوئی پنڈی اسلام آباد کیوں جاتا. کیا ہے, کیا دیا کیا ہے یار ان لوگوں نے. آپ لوگ تو باہر سے ایکسپوجر لے کر آئے ہیں, ہمارے جو یوتھ ہے نا وہ ایکسپوجر, آپ دیکھتے نہیں یار ہم نے کیا حاصل کیا, کیا جابس ہیں آپ کے پاس, جاب اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس, تو دینا ہے نا. ابھی آپ واپس آئیں گے تو آپ کے لیے میرے پاس جاب ہی نہیں, میں کیا کروں, بتاؤ. جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پالیسی؟ ہاں, بڑا پیارا سوال پوچھا, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہی سوال پوچھے آپ ان ہمارے بزرگوں سے, ان سے پوچھا گیا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, اور مجھے بھی آپ نے اس میٹنگ کے بعد ضرور بتانا انہوں نے کیا کہا. ٹھیک ہے, دیکھیں جاب اپرچونیٹیز ویژن سے کریٹ ہوتا ہے, پیسہ بنتا ہے ذہن سے, سمجھتے ہیں نا چیزوں کو. اب اگر میرا ذہن یہی ہے کہ یار میں نے نوکری کرنی ہے یا نوکری دینی ہے, تو بھائی BNR میں کتنی نوکریاں آتی ہے سال میں, PWD میں کتنی آتی ہے, ہیلتھ میں یار آپ کے پاس, اور نوجوان اور بے روزگاروں کی تعداد کتنی, میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. 7 سیٹوں کے لیے 12 ہزار لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں, 7 سیٹوں کے لیے 12 ہزار لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں. بھائی ہمیں تھوڑا یونیک, ہم نے اپنے ریسورسز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں, ہم ان ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے اکانومی کو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. دیکھو ٹوریزم پر تو آپ نے سب نے سنا ہے, ٹھیک ہے, ٹوریزم کے لیے آپ کو روڈس اچھے چاہیے, ڈیفینیٹلی اس پر تو کام ہوا ہے, کچھ جو اچھی چیزیں کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ کو یہ جو پرائیویٹ ایئر لائنس کو آپ کو یہاں پر فروغ دینا پڑے گا. یہ انٹرنیشنل ایئر لائن, یہ ایئرپورٹ جس دن بنے گا, بڑا بنے گا, تو یہاں پرائیویٹ ایروپلینس بھی یہاں اتریں گی, تو ڈیفینیٹلی اس کا فروغ ہوگا. مائنز اینڈ منرلس پر ابھی حالیہ سردیوں میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, میرا ساحل بھی تھا, اس کو تقریباً اسٹیبل کے ہاف کے برابر کوئی پتھر ملا ہے, 5 کروڑ کا اس نے بیچا ہے, 1 ارب کچھ کروڑ کا تو انگریز نے بیچا ہے. یعنی آپ کے پاس مائننگ میں, مائنز اینڈ منرلس پر آپ کے اتنے بڑے ریسورسز کے باوجود میں حیران ہوں کہ ان کے لیز کو اتنا سستا کیوں کیا گیا. کوڑیوں کے باؤ جو ہے نا وہ لیز دیا جاتا ہے, وہ پیسہ اصل پیسہ ہے. دیکھیں آپ کی گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوگا تو ادارے بنائیں گے نا, ادارے بنیں گے تو اس میں جابس کریٹ ہوں گے. تو آپ نے پیسہ بنانے پہ کیا آپ نے فوکس کیا ہے. مائنز اینڈ منرلس کو ہم انشاءاللہ اس پہ ریفارمز لائیں گے, اور مائنز اینڈ منرلس کو ایسے ریفارمز لائیں گے جس میں گورنمنٹ کے پاس بہت انشاءاللہ بھرپور پیسہ ہوگا. دوسرا آپ گلگت بلتستان بینک بنائیں گے, یہ جتنا پیسہ ہے وہ نیشنل بینک اور کراکرم کوآپریٹیو کے ذریعے چل رہا ہے. وہیں جو سرکاری ملازمین کا پیسہ اور جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں, اگر ہمارے بینکس ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کو مطلب کہ حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور 14 اضلاع جو ابھی بننے جا رہے ہیں, 4 مزید 14 اضلاع پہ بینک کے برانچز اور سب برانچز ملا کر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے کتنا روزگار کھل سکتا ہے. اسی طرح گلگت بلتستان بورڈ آف ایگزامینیشن, گلگت بلتستان پرنٹنگ پریس, کئی سارے ادارے ہیں جن کی بنیاد رکھ کر آپ جو ہے نا لوگوں کو کما کے دے سکتے ہیں. تو جاب اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی آپ کو گورنمنٹ کی معیشت مضبوط کرنی ہے. گورنمنٹ کی معیشت ٹوریزم سے, مائنز اینڈ منرل سے, اور یہ پانی آپ کا پیسہ ہے,
پانی. آپ کیوں نہیں ایک مضبوط معاہدہ کسی مضبوط کنٹری کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر پاکستان نہیں کر سکتا قائل کریں. آپ بجلی سپلائی کر سکتے ہیں, آپ پیسہ بنا سکتے ہیں, گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کو پیسہ ملے گا. سر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے پاس اتنی اختیارات ہیں یا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی کنٹیکٹ کرے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا, 4 چیزوں کے علاوہ ہم تو اختیار یہی مانگ رہے ہیں نا. بالکل ہمارا تو نظریہ یہی ہے. ڈیفنس, کرنسی, مواصلات اور خارجہ پالیسی کے علاوہ ہمیں ہمارے معاہدات میں آزاد کیا جائے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر ترکی جا کے ٹرین کا معاہدہ کر سکتا ہے تو میں جا کے چائنا سے کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ بھائی ہمیں اختیارات چاہیے. ہم تو اندرونی داخلی خود مختاری کی جدوجہد کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان چلیں, آپ نے جس طرح کہا ہم نہیں کر سکتے تو یہ فیڈرل پارٹیز والے اپنے وزیر اعظم سے کیوں نہیں کروا لیتے؟ یہ کروا لیں. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ بھائی ہم اسی لیے وفاقی پارٹیوں میں جاتے ہیں کیوں ہماری مدد کرے تو کر لیں مدد. تو پیسہ بنانا ہوگا, گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا اکانومی میں مضبوط کیے بغیر میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. ٹھیک سر, یہاں پر بہت سے مسائل ہیں حل طلب, اور خاص طور پر ہیلتھ, ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ خامی کس میں ہے جس میں کام کیا جا سکے, اور اس کے پاس آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ابھی ایجوکیشن کو لے کر بہت سے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ ملے گی نہیں ملے گی, ہمیں سیٹس ملے گی یا نہیں ملے گی. یہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے 90+ ہے, لیکن سیٹ سیکیور کرنے کے حوالے سے ہمیں بہت سے مسائل درپیش ہے. اور یہاں پر بھی اب تک کوئی نہ کالج, میڈیکل کالج, نہ یہاں پر کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہ قائم ہو سکی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا پالیسی؟ ہمارا منشور ہے. ٹھیک. ہم یہی چاہتے ہیں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا تب سے میں جدوجہد کر رہا ہوں لا کالج کو لاؤ, اسی لیے بعد میں پرائیویٹ لا کالج بھی گلگت میں آیا. یار افسوس کی بات ہے, ہم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ جو بندے یہ جو اسمبلی میں جا رہے ہیں ان کو شاید پتہ بھی ہے کہ اسمبلی میں کیوں جا رہے ہیں. نظام سازی کے لیے, قانون سازی کے لیے, قانون کے ذریعے نظام کو بہتر بنانے کے لیے. کیا یہ قانون کو بہتر بنا رہے ہیں یا کچھ پلوں کے, روڈز کے, اچھا کھمبوں کے ٹھیکے بانٹ رہے ہیں؟ کسی نے مجھے کہا فلاں کے حق میں دستبردار ہو جائے. میں نے کہا میں ہو جاتا ہوں, یہ آن کارڈ بتاتا ہوں, میں ہو جاتا ہوں. یہ کاغذ پکڑے, یہ پین پکڑے, اس کو کہہ دیں کہ جس اسمبلی میں آپ جا رہے ہیں, اس وقت تو لیجسلیٹو اسمبلی نام تھی, آپ لکھ دیں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی, یہ اسپیلنگ اس کے لکھ دیں, میں دستبردار ہوں. یار بھائی جس آدمی کو جس اسمبلی میں جا رہا ہے اس کا ککھ بھی نہیں پتا ہے تو آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ابھی یہ ہوٹل والے کو میں بلا کے کہوں کہ یار اس کے بال بنا دو, میرے بال بنا دو, بنا سکیں گے؟ ٹینڈ کر دے گا نا آپ کی, زخمی کر دے گا آپ کو. یا نائی کو کہوں کینچی آپ بھی چلاتے ہیں, ڈاکٹر بھی چلاتے ہیں, یہ اپینڈکس کا آپریشن آپ کریں, جس کا کام اسی کو ساجے. یہ ان غلط. امام علی فرماتے ہیں, امام سے پوچھا کہ عدل کیا ہے, تو امام نے فرمایا کہ ایک چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا. آپ نے سنا ہوگا امام علی فرماتے ہیں کہ ایک حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ایکچولی ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاٹھی چارج کر دیں آپ شیلنگ کر دیں. ظلم کا مطلب یہ ہے عدل کا الٹ ہے. یعنی ایک چیز کو آپ اس کے جگہ پر نہ رکھے کسی اور غلط جگہ پر رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی حکومت نہیں چل سکتی. میرٹ کی بالادستی چاہتے ہیں, قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں, ہمارا مطالبہ جنوین کی کم سے کم تعلیمی قابلیت اسمبلی میں بھی لازمی قرار دی جائے. جب آپ کے پولیس سپاہی سے لے کر آپ کا ایک گریڈ 1 سے لے کر اوپر تک جو ہے نا تعلیمی قابلیت کی شرط ہے, تو یہ اسمبلی میں کیوں نہیں؟ تو اہل لوگ چاہیے ہمیں. تو اس کے بغیر نہ آپ کی میڈیکل کالج کی سینس کس کو ہے, کس کو ہے میڈیکل کالج کی ضرورت؟ اس کو ہوگی یار, وہ سوچے گا, وہ جس نے کبھی اس میں سوچا وہ کام تو اس نے کرنا ہے نا. سوچ تو پہلی بنیاد ہے, اس کے ذہن میں ہی میڈیکل کالج نہیں, اس کو پڑھائی سے کوئی شغف نہیں ہے نا, وہ میڈیکل کی موٹی کتابیں دیکھ کے ہی بھاگے گا. یہاں پر ایک تو آپ کا کہنا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیڈرس, اور پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود ان میں شعور بھی نہیں ہے تعلیمی. ٹھیک ہے سر, یہاں پر ایک کلچر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کنٹریکٹرز کے ساتھ جن کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے, یا پیسے سے ووٹ خریدا جاتا ہے, یا گھر کے کسی سربراہ کے ساتھ جس کا ایک بڑا کوئی خاندان ہو اس کے ساتھ کوئی ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کے تھرو ووٹ کنٹیسٹ کیا جاتا ہے.
वोट खरीदा जाता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक मसला है और इसको रूट आउट करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? देखें, किसी के साथ इत्तेहाद होने में, किसी से सपोर्ट लेने में बुराई नहीं है। शर्त ये कि गलत, नाजायज़ या गैर कानूनी, गैर शरई, गैर अखलाकी बुनियादों पर इत्तेहाद ना हुआ हो कि आज हम जीतेंगे तो कल आपकी करप्शन में हम साथ देंगे, आप हमें कमीशन दोगे, हम आपको ठेका देंगे, ठेके में कोई गड़बड़ कर दोगे तो फिर हम बचा लेंगे। ये शराइत नहीं होनी चाहिए। बाकी वोटर जो केच होता है, जो आपकी डेफिनेटली ये सियासत आवाम के लिए होती है, तो पब्लिक साई की जहाँ केच हो रही है सियासतदान वही करेगा। आप अपने जहालत ख़त्म करें, लोग खुद ख़त्म हो जाए। ठीक है, जहालत ख़त्म करने से ही ये ख़त्म हो सकता है। ठीक सर, माना जाता है और आप एक यंग और एनर्जेटिक पॉलिटिशियन है, लेकिन आप एक ऐसे हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर समझा जाता है यहाँ पर बड़े बड़े सियासी मगरमच्छ है, तो आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी और मैं समझता हूँ शायद ये टू अर्ली है आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं इसके, या क्या आपको लाजमी करना है इलेक्शन कंटेस्ट, या आप किसी के साथ अलायंस करके अगले इलेक्शन की तैयारी करना चाहिए? यार, ये जो मगरमच्छ वाली बात कर रहे हो ना, अव्वल तो इनके लिए बहुत बड़ा आपने ना बहुत बुरी बात कर दी है, आपने इनको मगरमच्छ बना दिया है। दूसरी बात ये है कि यार चलो फर्ज करो ये सियासी मगरमच्छ है, तो ये बने कैसे सियासी मगरमच्छ? आपने वोट दिया ना, मैंने दिया ना, 6-7 हज़ार, 4 हज़ार, 3 हज़ार वोट पड़ते हैं तो मगरमच्छ है ना। फजल रहमान को वोट नहीं पड़े, गंडापुर जीत गया, फजल रहमान मगरमच्छ की गंडापुर है, तो पब्लिक बताएगी जब वोट कास्ट होगा। और दूसरी बात ये कि मैं अफसोस कर रहा हूँ मैं लेट हो गया, क्योंकि मंजिल की तरफ जितनी जल्दी कदम बढ़ाया जाए उतना अच्छा है, और जितनी जुल्म के खिलाफ जितनी देर से क़याम करोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी इन अनपढ़ों को। ठीक है, इस सियासत से ताल्लुक़ है मेरा बस इतना, कोई कमज़र्फ मेरे शहर का सरदार न हो। ऐसे लोगों के हवाले हम पूरे शहर को नहीं कर सकते जिनसे हमें इंसाफ की तवक्कुह नहीं, जिनसे नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं, बेरोज़गारी का कुछ नहीं, तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। और रही बात आवाम की, तो पब्लिक भी हमारी हिमायत में है, पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक का शो हमने काफ़ी बार किया है। ये नहीं कि हम एहतजाजी लोग हैं, हम 20-50 लोगों को एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे 500 जगहों पर एहतजाज किया। अगर हम वो पब्लिक जिस दिन कॉल करेंगे, हमने एक छोटी सी रैली की थी, हालांकि मेरी शमूलियत है तारुफी, लेकिन उसको भी बड़ा बनाया गया, सैकड़ों नौजवान उसमें शामिल थे। और अभी तो वो मज़ीद तहरीक बढ़ रही है, मुझे खुद जो है ना नौजवान ऑफ़र करते हैं, वो मीटिंग्स लग रहे हैं, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। और आपको भी यूथ से ही एक्सपेक्टेशन है? कोई शक। और हर पॉलिटिशियन को जिस चीज़ से हमने इंटरव्यू लिया है, हर कोई ये कह रहा है कि यूथ हमें सपोर्ट करेगी। जी जी, तो हम क्या समझे, कौन यूथ किसके साथ है? यूथ अपने साथ हो जाए, वो अपने मुफाद का सोचे। यूथ को अगर रोज़गार का जो मतलब कि ख्वाब है, वो लगता है कि जो ना आजमायों से होता है, तो उससे कर ले। मैं आपको कह रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान बैंक बना दूंगा यहाँ की, जिन्होंने बैंकिंग में जो ना तालीम हासिल की उनके लिए जगह है। मैं कहूँगा माइंस एंड मिनरल्स पे बिजनेस वाले उधर जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल कॉलेजेस बना देंगे, बेरोजगारी का खात्मा होगा। टेक्निकल कॉलेज को आप समझते हैं ना उसकी अहमियत को, तो भाई हम तो बेरोजगारी ख़त्म। और नौजवानों का अभी हमने मंजूर दिया था कि साल में कम से कम हम इंशाल्लाह, हमारे डोनर्स भी बड़े सारे होते हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ फलाई कामों में भी मदद करते रहते हैं। हम 50 बंदों को सालाना इंशाल्लाह, ये मेरा कौम से वादा है, इंशाल्लाह 50 बंदों को हम CSS के लिए ट्रेन करेंगे मेरे हल्के से, जो जहाँ मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। इसमें खरमंग से, शिगर से, खबलू से, सरमिक से, रोंदू से, यानी पूरा बल्तिस्तान, बल्कि गिलगित और अस्तोर के भी लोग यहाँ काफ़ी मौजूद है। हम उनको ट्रेन करेंगे, आर्मी के टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस करवाएंगे, NTS के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, ऐसे इदारे बना देंगे हम। आप मेहनत करें, उन इदारों में सीखें, आपको जॉब्स मिलेंगी। मैं अपनी कौम को अफसर बनता देखना चाह रहा हूँ। मैं उनको, आप जैसे काबिल बंदों को, अगर आप जाओगे ना इन पुराने सियासतदानों के पास, आपसे वो भी 4-5 लाख रुपए लेकर ग्रेड 1 के अलावा कोई सीट नहीं आपको देने की, तो आप खुद अपना मुस्तकबिल देखें। या आपको ग्रेड 1 लगा देंगे, या आपको ड्राइवर लगा देंगे, हम आपकी सलाहियतें पहचानते हैं, हम आपको आपकी जगह पर रखेंगे, तो आप अपने लिए वोट करें। ठीक हो गया।
سر اگر جس کے ساتھ آپ نے ایکسپیکٹیشن، جس طبقے کے ساتھ آپ نے ایکسپیکٹیشن بنا کر رکھی ہے، اگر وہ طبقہ یا لوگ آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ نہ اترے تو جس ذیل اور انتھوسیزم کے ساتت آپ ایک سوشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کیا وہ جاری رہے گی آگے تک یا وہ اس پہ بھی فل اسٹاپ لگے گا؟ دیکھیں، سیاستدان میرے لیے بہت بڑا جو نا مطلب میرے لیے بہت بھاری لفظ ہے. ٹھیک. میں ہوں پولیٹیکل ورکر، ایکٹیوسٹ، میرے لیے وہ آسان ورڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی بھاری بھرکم سیاستدان، میں کہ سیاستدان کا تو کیا ذہن تھا، کیا پتہ نہیں کیا ہے اس کے پیچھے 3 4 6 ویئر گاڑیاں آ رہی ہیں اور گارڈز. بھائی ہم سیاستدان نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ جرأت کی کہ یار ان سے بغاوت کریں. ہم نے یہ جرأت آپ لوگوں میں دینی ہے اور آپ لوگوں میں ہے وہ جرأت. فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور اگر آپ نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو مزید سمجھاتے رہے. ایک بھائی ہے نا، اپنے چھوٹے بھائی سے مایوس نہیں ہوگا. وہ غلطی کرے گا پھر کہے گا بیٹھ چوٹ کھانے دے، پھر آئے گا، پھر غلطی کرنے جائے گا، پھر ہاتھ پکڑے گا، غلط کر رہے ہو، تم اپنے لیے نقصان کر رہے ہو. بڑا بھائی یا باپ یا کوئی بھی مخلص دوست کبھی بھی دوسرے کو نقصان نہیں ڈالے گا. ایک منٹ. ٹھیک سر، لاسٹ کویشچن جو ہم ہر کسی سے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ میں نے آپ کو اس کا جواب پہلے دے دیا. لوگ اپنے لیے ووٹ دیں، لوگ اپنے بچوں کے لیے ووٹ دیں، لوگ اپنی بیوی بہن، اچھا بیٹی اور ماں کے علاج کے لیے ووٹ دیں، لوگ اپنے نوجوان بے روزگار نوجوانوں کے لیے ووٹ دیں، لوگ اپنی صحت کے لیے ووٹ دیں، عزت کے لیے ووٹ دیں، لوگ اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دیں، مجھے نہ دیں. بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ بات کرنے میں بہت مزہ آیا. تو یہ تھے جناب عباس سفیر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگلے پروگرام